मैं पूरी दुनिया से धोखे और गलत बयानी की तवक्को रख सकता था सिवाय तुम्हारे। क्या मैं जान सकता हूँ मेरा अब से समझदार भतीजा इस बेवकूफ़ाना खेल में क्यों कर शामिल हुआ, और अगर ऐसा करना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? पूरे खानदान को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? रियाज खान सख्त खफा नजर आते अपने सामने खड़े हैदर से शिकवा किनार लहजे में गोया हुए थे। बाबा साईं, आप अद्दा साईं से नाराज क्यों हो रहे हैं? इनका इस सब में कोई कसूर नहीं है। एक तरफ बैठा हमजा हैदर को यूं डांट पड़ते देखकर चुप नहीं बैठ पाया था। इस सब की जान बसती थी हैदर में, क्योंकि हैदर ने भी हमेशा इन सबको बड़े भाइयों जैसी शफकत दिलाई थी। तुम चुप करो और जाओ यहाँ से। हैदर ने निगाहें मोड़ते हमजा को घूरते वहां से चलता किया था। हद हो गई अदा साईं, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। हमजा हैदर के रूम से निकाल देने पर मुंह बसोड़ता बाहर आ गया था। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे चचा साईं, जिंदगी भर बैठकर उसका इंतजार कर सकता था, मगर मैक्सी हवेली में जो सलूक उनके उसके साथ किया जा रहा था वो उसकी हकदार बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपनी मोहब्बत को यूं किसी की गुलामी करते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया जिसमें वडेरा अर्धशेर मक्सी भी मेरे साथ शामिल था। उसकी मदद के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं उसके इस एहसान के लिए जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहूंगा। हैदर कमर पर हाथ बांधे नहायत संजीदगी से बोलता उनकी नाराजगी कम करने की कोशिश करने लगा था, मगर जब हमीद मक्सी और हवेली के बाकी अफराद को इस हकीकत का पता चलेगा, इसके बारे में सोचा है फिर क्या हो करोगे? रियाज साहब को हर तरफ का देखना था। वो हमीद मक्सी के शर से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके पोते ने दिल लगाया भी तो कहाँ, वो गहरा सांस भरकर रह गए थे। ये होने से पहले ही हमीद मक्सी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। आदशेर को पता चल चुका है कि हमीद मक्सी ही उसके बाबा का कातिल है। वो उसे ज्यादा दिन टिकने नहीं देगा। आप उस तरफ से बेफिक्र रहें। वडेरा आदशेर मक्सी बहुत जल्द अपने इलाके के हालात बदलने का इरादा रखता है। वो अपने गांव के मज़ारों को अपने चाचा और दादा की गुलामी से बहुत जल्द निजात बख्श देगा। हैदर से बात करके वो समझ गए थे कि हर चीज़ में परफेक्ट इनका भतीजा इस मामले में भी सब कुछ पहले से क्लियर कर चुका था। इन्हें बेख्तियार इस पर फख्र महसूस हुआ था, जो दलेरी में बिल्कुल अपने बाप जैसा था। शेर की चकछाड़ में जाकर अपनी मोहब्बत को निकाल लाया था। उसने नामुमकिन अमर को मुमकिन बना दिया था। पूरी खान हवेली इस ड्रामे में शरीक थी सिवाय मेरे। वजह जान सकता हूँ? रियाज खान अब हल्के फुल्के होते सोफे पर बरजबान होते आखिरी सवाल पूछ गए थे, जिसके जवाब में हैदर के होंठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई थी, क्योंकि मेरे अलावा हवेली के हर फर्द का यही कहना था कि आप इस मामले में मेरे और मेरी मोहब्बत के बीच जालिम समाज का किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए हैदर ने उनकी जानिब देखते कहका लगाया था, जिसमें रियाज साहब ने इनका पूरा साथ दिया था। जरा आने दो उस निकम्मे को, ठीक करता हूँ मैं उसे। जान निकाल कर रख दी थी उसने मेरी। रियाज साहब इतने टाइम बाद अपने भतीजे को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर पुरसुकून हो चुके थे, जिसने वाकई उस लड़की को बेपनाह चाहा था और अब आखिरकार अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब भी हो चुका था। वैसे आपको अपनी बहू कैसे लगी? हैदर सब से अपनी बीवी की तारीफ सुनने का ख्वाहिशमंद था। बहुत प्यारी, मेरे मूडी और अपने मनमाने वाले सखगीर भतीजे के लिए एकदम परफेक्ट मैच। इन्हें निगार बहुत प्यारी लगी थी। आपके भतीजे की सारी सख्त गिरी अपनी बीवी के आगे निकल चुकी है। मजाल है जो जरा से भी सख्त लहजे में बात भी कर सकूं। हैदर बेचारगी से बोलता रियाज साहब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। मैं तो पहले ही कहता था तुम्हें, ये जो बीवियां होती हैं ना, बड़े बड़े सुरमाओं को काबू करने की साहलियत रखती है। रियाज साहब इसकी हालत देखकर उसे छेड़ते हुए बोले थे। कौन? रेहा निगाह ने उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखते पूछा था। अभी सरप्राइज है आपके लिए, बहुत जल्द पता चल जाएगा। नेहा ने अपने मखसूस मुस्कुराते लहजे में जवाब दिया था, मगर निगाह कोशिश के बावजूद भी न मुस्कुरा ना सकी थी। ये आपका रूम है, आप फ्रेश हो जाए, हम सब नीचे आपका वेट करेंगे। नेहा उसे कमरा दिखाती वापस चली गई थी। निगाह, जिसने अभी तक कमरे पर एक नज़र भी नहीं डाली थी, नेहा के जाती ही वो पलटी थी। कमरा तो उसे इस हवेली की तरह बहुत खूबसूरत
لگا تھا، مگر ایک شے تھی جس سے وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا پائی تھی، وہ تھی بیٹھ کے بالکل سامنے والی دیوار پر لگائی گئی اس کی پینٹنگ۔ نگاہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس پینٹنگ کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس پینٹنگ میں بہت پریشان سی کھڑی تھی۔ نگار کو یقین نہیں آیا تھا کہ حیدر کے دل میں اس کی صورت اتنے اچھے سے ازبز تھی، کیونکہ پینٹنگ میں اس کے ایک ایک نقوش کو بہت اچھے سے کیپچر کیا گیا تھا۔ نگاہ کتنی ہی دیر کھڑی اس شخص کو کی اپنے لیے محبت کا شمار لگاتی رہی تھی۔ میرا سامان تو ابھی آیا ہی نہیں، میں چینج کیسے کروں؟ نگار بھی یہ کہتے پلٹی ہی تھی جب دروازہ نوک کرتے نیہا نے ایک بار پھر سے جھانکا تھا۔ معاف کیجیے گا بھابھی، آپ کو ایک بار پھر سے ڈسٹرب کیا، مگر وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ آپ کے کپڑے وہاں الماری میں ہینگ ہیں، جو آپ کی صاحبہ نے آپ کے شوہر کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوائے ہیں۔ نیہا ایک ہی سانس میں جواب جلدی جلدی بولتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ نگار نے الماری کی جانب بڑھتے دونوں پٹ کھول دیے تھے، جہاں سامنے ہی اس کی سائز کے ان گنت ڈریس موجود تھے۔ وہ ہمیشہ ہلکے رنگ پہنتی تھی، مگر وہاں حیدر کی پسند کے مطابق کوئی بھی ہلکا رنگ موجود نہیں تھا، جس پر ناچارہ اسے ایک پیچ کلر کا نہایت کم کام والے خوبصورت سے شفون ڈریس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے وہ اچھے طرح سے شاور لے کر فریش ہوتے وہ اپنے گیلے بالوں کو ٹاول میں لپیٹے واش روم سے نکل آئی تھی، مگر وہ اپنے دھیان میں وہ فون پر بات کرتے سامنے سے آتے حیدر کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس بے دھیانی میں اس کا حیدر سے بری طرح تصادم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا ٹاول بالوں سے نکل کر زمین بوس ہوا تھا اور اس کا بھیگا بھیگا نازک وجود حیدر کی مخصر باہوں کے حارس میں آ چکا تھا۔ حیدر نے اسے ایسے تھام رکھا تھا جیسے وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شے ہو اور چھونے سے وہ اسے کہیں کھو دے گا۔ نگار کے گیلے بال کسی آبشار کی طرح اس کی نازک کمر کے ارد گرد بکھر گئے تھے۔ حیدر تو اس کے دلکش وجود کے نشیب و فراز میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ آج اسے پہلی بار یوں بنا دوپٹے کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گیلے وجود سے اٹھتی مہک حیدر کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک اس حسین و دلکشین کے پیکر کو اپنی باہوں میں بھرے ایسے ہی کھویا رہتا، جب وہ اس کے کسانے پر ہوش میں آتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ نگار جو یہی سمجھتی تھی کہ ان کی حویلی کی طرح یہاں بھی میاں بیوی کے الگ الگ کمرے ہوتے ہیں، اسے وہاں دیکھ کر اس کی اس سوچ کی بھی نفی ہو چکی تھی۔ یہ دونوں حویلیاں ایک گاؤں کے فاصلے پر تھیں، مگر یہاں کے مردوں کی سوچ ان کے مردوں سے بہت مختلف تھی۔ یہ لوگ عورتوں کو اپنے آگے جھکانا نہیں بلکہ اپنے ساتھ برابری کے مقام دینا جانتے تھے۔ نگار کو یہی لگا تھا کہ سندھ کے سبھی وڈیرے اس کے دادا اور بابا جیسے تھے، مگر حیدر نے ہر مقام پر اس کی سوچ کی نفی کر دی تھی۔ نگار جلدی سے نیچے گرا ہوا ٹاول اٹھاتی بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حیدر کے سامنے بنا دوپٹے کے آنے پر وہ خفت و شرم سے سرخ پڑ گئی تھی اور رہی سے کسر اس کی بے باک نگاہوں نے پوری کر دی تھی۔ اگر اس شخص کی ناراضگی ایسی تھی تو اس کی محبت کیسی ہونے والی تھی؟ وہ دن ہی دن میں یہ سوچتی کام کر رہ گئی تھی، لیکن ہوش تو اس کے اس وقت اڑے جب بیڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ ہی ندیدہ دیکھا۔ اس نے پلٹ کر حیدر کی جانب دیکھا تھا، جو اب فون پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ صوفے پر بیٹھتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ نگار کا دل اس وقت دھڑک کر باہر آنے کو تیار تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ بیڈ پر ہی ادھر ادھر ہاتھ مار کر دوپٹہ تلاشتی نیچے دیکھ ہی نہیں پائی تھی، جو حیدر والی سائڈ پر نیچے گرا پڑا تھا۔ حیدر اپنی معصوم سی بیوی کی مشکل آسان کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ حیدر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر نگار کی حالت مزید خراب ہوئی تھی۔ پرسکون رہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی گستاخی نہیں کروں گا۔ حیدر اس کے ہولے ہولے کانپتے وجود کو دیکھ کر جھک کر بیڈ سے نیچے گرا۔ اس کا دوپٹہ اٹھاتا اس کے گرد اوڑھ چکا تھا، کیونکہ اس کا یہ قیامت خیز روپ اس کے دل پر الگ سی بجلیاں گرائے جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بنا کوئی گستاخی سرزد کیے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ نگار وہ ہمیشہ سے اس سے دور رکھنے کے جتن کرتی رہتی تھی۔ اس کے محبت اور توجہ بھرے روپ کی اس قدر دیوانی ہو چکی تھی کہ اب اس کا یوں بے رخی جتانا برداشت نہیں کر سکی تھی۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کرتی دور رہتی، مگر حیدر کو اس سے دور رہنے کی اجازت
نہیں تھی۔ حیدر اگر اپنی بیوی کی اتنی شاندار سوچ جان لیتا تو اپنی محبت کے وار ایک دم نشانے پر لگتے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہوتا اٹھتا۔ نگار بالوں کو خشک کیے انہیں چٹکی میں مقید کرتی حیدر کے نکلنے سے پہلے ہی دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد اوڑھتی صوفے پر خاموشی کے ساتھ اٹک گئی تھی۔ اس میں اتنا کانفیڈنس بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اکیلے باہر جاتی، اس لیے وہ اب حیدر کا انتظار کرتی اس کے ساتھ باہر جانے کے ارادے سے بیٹھی رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ ٹراؤزر اور میں مبلس اپنے کستری کندھوں پر ٹاول ڈالے باہر نکلا تھا۔ نگار جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کا حلیہ دیکھتی خفت سے سرخ پڑتی، لہجتی پلکوں کے ساتھ نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ اف، ایسی سادگی پر کیسے نہ مر مٹے ہم۔ حیدر مرر میں سے نظر آتے اس سادگی کے پیکر کو نگاہوں میں بسائے تیار ہونے لگا تھا۔ نگار اس بات سے انجان کے مرر سے وہ اسے بآسانی دیکھ پا رہا ہے کہ اکھیوں سے چھپ چھپ کر اسے دیکھتی حیدر کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ حیدر کو بے اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر ابھی وہ اس کا اظہار کر کے اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھوں سے خراب نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں نیچے، سب نیچے ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ حیدر کے پوچھنے پر نگار اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ غیرداری طور پر وہ حیدر کی جانب سے منتظر تھی کہ کب وہ اس کا ہاتھ پکڑے، مگر روم سے باہر نکلتے تک جب حیدر نے ایسا نہیں کیا تو اس کا موڈ بہت سخت آف ہوا تھا۔ حیدر جو کہ اس کے چہرے کے ایک ایک تاثر نوٹ کر رہا تھا، دل ہی دل میں نگاہ میں آتی اس تبدیلی پر خوش ہوتا، اپنی بیوی کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا، اس کے ہاتھ کی مخمل انگلیوں میں اپنا ہاتھ پھنساتا اسے ساتھ لیے نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ نگار اس کے سنبھل پر نم ہوتی آنکھوں سے مسکراتی اس کے ساتھ چل دی تھی، جہاں سب کو سلام کر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے تک حیدر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس بہت خوشگوار موڈ میں کھانا کھاتے نگار ان لوگوں کے رویوں پر حیران ہوتی رہی تھی۔ اسے بالکل بھی نہیں لگا تھا کہ اس گھر میں آج اس کا پہلا دن ہے۔ اسے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں بہت پہلے سے رہتی ہو۔ وہاں موجود ہر شخص حیدر کی اس سے بے پناہ محبت کے راغ لاپ رہا تھا، جو سن کر حیدر سے کہیں اپنے لفظ پر مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ مگر ایک بات اسے ابھی تک کھٹک رہی تھی کہ کسی کے چہرے پر دکھ یا اذیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ بھلا کوئی اپنے جوان بیٹے اور بھائی کی موت کو اتنی آسانی سے بھلا سکتا ہے؟ وہاں جس طرح ان دونوں کے ولیمے کی ڈسکشن کی جا رہی تھی، نگار کی حیرت اور بے یقینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر ایسی کسی بھی حیرت کا اظہار کیے وہ خاموشی سے کھانے میں پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ اردشیر کو لندن سے واپس آ کر اور سمارا کو یہاں اپنی حویلی دیکھ کر احساس ہوا تھا کہ اسے ایک بار سمارا کی بات مان کر اسے اس سب باتوں کی مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ سمارا کو وہ اتنا غلط کیسے گردان سکتا تھا؟ اور بے شک اس کے دادا اس کے لیے بہت اہم تھے، مگر وہ ان کی خوشی کی خاطر اپنی ماں کو نظر انداز کر سکتا تھا۔ اس نے ایک بار اپنی ماں کو ڈھونڈنے اور ان سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی، اور اپنے دادا پر ہی کیسے یوں اندھا اعتماد کر کے بنا کسی ٹھوس ثبوت کے گنہگار تسلیم کر سکتا تھا۔ اردشیر کو شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا، اور ان غلطیوں کا احساس دلانے والی اس کی اپنی بیوی تھی۔ اردشیر کو مزید آگے کی زندگی پچھتاووں کی نظر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے طور پر سب کچھ نئے سرے سے پتہ کروانے کی کوشش کی تھی، اور یہ سب ابھی صرف اپنے تک رکھ کر ہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چچا اور دادا کو اس کے ارادوں کی ذرا سی بھی بھنک پڑے، اس لیے اس نے اس سب سے سمارا کو بھی لاعلم رکھا تھا۔ اسے اپنے ہی کچھ بہت اعتبار کے ملازمین سے پتہ چلا تھا کہ صابر شروع سے ہی الا بخش مکسی اور حمید مکسی کے ہر سیاہ صفحے سے واقف ہے، اس لیے اس نے سب سے پہلے کسی کو پتہ لگنے دیے بغیر صابر کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے سب کچھ اگلوانے کی کوشش کی تھی۔ صابر جانتا تھا کہ اب یہاں کا وڈیرا اردشیر مکسی ہی ہے، جس سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اس نے اردشیر کے آگے اپنے سارے جرم
غموں کا اقرار کر دیا تھا جو اس نے اللہ بخش مکسی اور حمید مکسی کے ساتھ مل کر نگہت بیگم اور سمارا کے ساتھ کیا تھا، وہ ساری سچائی اردشیر کے سامنے کھول گیا تھا، جسے سن کر اردشیر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اسے خود پر بے پناہ غصہ آیا تھا، وہ بھلا اتنی بڑی غلطی کا خطاوار کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے آج سے پہلے اپنے اندر کی تنہائی اور غموں سے نکل کر اس بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا؟ اس کی حویلی کی عورتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا تھا، اور وہ عورتوں سے اپنی نفرت کی وجہ سے ان سب مظلوموں کو ظلم کی بھٹی میں جلتے دیکھ رہا تھا۔ آج کل کی جدید ترقی یافتہ دور میں ان کی حویلی میں عورتوں کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا، اور اس جیسا باشعور انسان اپنی آنکھوں اور کان لپیٹے رکھے تھے۔ اردشیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ اس کی ماں کی عزت پر بری نظر ڈالنے والا اور اس کے باپ کا قاتل سرعام اتنے سالوں سے دندراتا پھر رہا تھا۔ اس کی ماں اپنی عزت اور جان بچانے کی خاطر گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی محبت اپنی بیوی کو بے اعتبار کر کے اس نے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا تھا، صرف اپنے دادا کے لیے ساری زندگی وقف کر دی تھی، اور ان سے بھی جواب میں کیا ملا تھا اسے؟ زندگی کے سب سے بڑا دھوکہ۔ اردشیر کا دل چاہا تھا کہ اسی وقت جا کر حمید مکسی کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے، مگر وہ وقت سے پہلے ایسا کر کے سارا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی حویلی، اپنے پورے گاؤں کا سسٹم بدلنا تھا، اپنے گھر اور اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو ان کے جینے کی اصل حق دینا تھا۔ اتنے سالوں سے اپنی زمین گروی رکھ کر قرضہ اور سود کے بوجھ تلے دبے اپنے گاؤں کے لوگوں کو ان کی ساری زمینیں واپس لوٹانی تھیں، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ وہ اگر سب کے سامنے اپنے دادا اور چچا کی اصلیت لائے بغیر ایسا کرتا تو سب لوگ اس کے مخالف ہو جاتے۔ وہ اتنی مخالفوں میں وہ اس فرسودہ غلامی کی زنجیروں میں جھگڑے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا۔ اس دن حمید مکسی کو سمارا پر ہاتھ اٹھتا دیکھ کر وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا تھا، اور اپنے اندر کے غصے اور نفرت پر قابو نہ رکھ پاتے اس کا بازو توڑ دیا تھا، جس کے بعد حمید مکسی نے اتنی سی بات پر اس پر قاتلانہ حملہ کروا کر اسے اپنی زندگی دکھا دی تھی۔ اردشیر اب کسی بھی قیمت پر ان کو بخشنے کا موڈ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے گاؤں کے سبھی راستے بند کروا دیے تھے تاکہ حمید مکسی وہاں سے نکل نہ پائے۔ حمید مکسی جانتا تھا کہ اب اردشیر اسے چھوڑے گا نہیں، اس لیے وہ وہیں کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ بھابھی، ادا سائیں تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا آپ کو بھی ان سے محبت ہو گئی ہے؟ حیدر کل رات کسی کام سے حویلی سے جا چکا تھا، جس کے بعد وہ سب اسے بھرپور کمپنی دینے کی کوشش کر رہی تھی، اور نگار ان کی کمپنی انجوائے بھی کر رہی تھی، مگر وہ دل ہی دل میں حیدر کو بہت زیادہ مس کرتی، اس کے جلد لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ستم یہ تھا کہ وہ اپنی فطرت، جھجک اور شرم کے تحت کسی سے حیدر کے بارے میں آنے کے بارے میں پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ شام کو نیہا کا اپنے کزن کے ساتھ نکاح تھا، جس کی تیاریوں میں صبح سے سب لگے ہوئے تھے۔ نیہا نگار کو بور ہوتا دیکھ کر اسے ساتھ لیے حویلی دکھانے نکل آئی تھی، جو کہ جدید عیاشیوں سے سجی بہت خوبصورت اور وسیع و عریض تھی۔ نگار کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ سب سے زیادہ پیاری وہ وال لگی تھی جس میں ان سب فیملی ممبرز کی تصویریں چسکا کی گئی تھی، جنہیں ایک نظر دیکھ کر ہی نگار کو اندازہ ہو چکا تھا کہ بلا شبہ یہ ایک بہت ہی خوشحال فیملی ہے، جس میں آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حیدر کی بنا شرٹ کے باڈی بلڈنگ کرتے ایک تصویر دیکھ کر نگار کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اسے ابھی اس شخص کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی تو وہ ہر وقت اسے ساتھ لگائے رکھتا تھا اور دور جانے کا نام نہیں لیتا تھا، اور جب وہ اس کی قربت کی بہت زیادہ عادی ہو چکی تھی، تو اس کی محبت کا شکار ہو چکی تھی، تو وہ اسے لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا۔ وہ اپنی غلطی مانتی تھی، اسے حیدر کی اتنی محبت کے جواب میں وہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر وہ شرمندہ تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں دے رہا تھا۔ سب تصویروں سے ہوتے اس کی نظر ایک تصویر پر آ کر رک گئی تھی۔ وہ حویلی کے سبھی لوگوں سے مل چکی تھی سوائے اس ایک انسان کے، جس کی سب سے زیادہ تصویریں حیدر کے ساتھ ہی تھیں۔ یہ کون ہے؟ نگار نے اس تصویر کی جانب اشارہ کرتے نیہا سے پوچھا تھا، جس پر نظر پڑتی نیہا کی باتوں کو بریک لگی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر نگار کی جانب دیکھا تھا۔ ان کو میں نے حویلی میں ایک بار بھی نہیں دیکھا، کون ہے یہ؟
حیدر نے اس کی خاموشی پر سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ایک بار پھر پوچھا تھا، یہ وہ میرے بھائی ہیں جنید؟ نیہا نے بمشکل ہلکاتے ہوئے جواب دیا تھا، جسے سن کر نگار کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ نیہا کے ہلکانے کی وجہ کچھ اور سمجھتی دکھ سے چہرہ جھکا گئی تھی، جبکہ نیہا اسے شرمندہ ہوتا دیکھ کر خود بھی شرمندہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، نگار نے فوراً معذرت کی تھی، جس پر نیہا بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا کہے۔ وہ لگتا ہے دسائی آ گئے ہیں، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ نیہا حیدر کی گاڑی کا ہارن سن کر اس جانب بڑھ گئی تھی۔ اردشیر بیٹا میری بات سن لو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ اردشیر اللہ بخش مکسی کو پچھلے 2 دن سے مسلسل نظر انداز کرتا انہیں اپنی صورت بھی دکھانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس سے کئی بار ملنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر ہر بار اردشیر کا یہی جواب ہوتا تھا کہ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ حویلی کے باقی مرد حضرات بھی اردشیر کی زبانی ساری سچائی سن کر اس کے ساتھ ہو چکے تھے۔ اس کے مطابق جو شخص اپنے سگے بھائی کو مروا سکتا تھا، اس کی بیوی پر بری نظر ڈال سکتا تھا، وہ ان سب کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ ایسے شخص کو یوں آزاد چھوڑنا عقل مندی نہیں تھی۔ ان سب نے اللہ بخش مکسی سے بھی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ان کا وڈیرا اب اردشیر مکسی تھا، اس لیے وہ سب اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے۔ اللہ بخش مکسی تو اردشیر کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر ہی کمزور پڑ چکے تھے۔ کیا بات کروں دادا سائیں آپ سے، یہ کہ آپ میرا منہ بند کروانے کے لیے کیا کریں گے، یا پھر آج بھی مید مکسی اپنے بیٹے کا ساتھ دیں گے، تاکہ سالوں پہلے جیسے اس نے میرے باپ کو مروا دیا، آج مجھے بھی ان فرسودہ رسومات کے خلاف آواز اٹھانے اور اپنی بیوی کو اس کا اصل مقام دینے کے جرم میں قتل کر دے۔ میری زندگی آپ سے شروع ہو کر آپ پر ختم ہوتی تھی دادا سائیں، مگر آپ نے کیا کیا دادا سائیں؟ مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے، مجھ سے میری محبت کو دور کر دیا۔ کیا آپ کو یہ سب کرتے ذرا سا رحم نہیں آیا؟ ایک بار بھی دل نہیں کانپا آپ کا میری پاک باز برکدار ماں کو یوں دنیا کے سامنے بدنام کرتے ہوئے، ان پر بدکرداری کا الزام لگاتے ہوئے؟ آپ جانتے ہیں میں آپ سے نفرت تک نہیں کر پا رہا، کیونکہ آپ کو اپنی ماں باپ دونوں کا درجہ دیا تھا، جس کا ذرا سا بھی مان نہ رکھتے آپ نے اپنا مکرودہ چہرہ دکھایا ہے۔ اردشیر کی بھاری گمبھیر آواز سن کر سب لوگ ہی ڈرائنگ روم میں آ چکے تھے، مگر کسی میں ان کے بیچ بولنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ سب کا دل اردشیر کی اذیت و تکلیف میں تھا۔ اللہ بخش مکسی کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ ان کے پاس اردشیر کا کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، حمید مکسی سے زیادہ ظالم درندے تو وہ خود نکلے تھے۔ اپنے لاڈلے پوتے کی نفرت نے ان کا سارا غرور مٹی میں ملا دیا تھا۔ انہیں وہ دن یاد آیا تھا جب نگہت ان کے آگے مدد کے لیے گڑ گڑائی تھی اور انہوں نے ظلم کی انتہا کرتے اسے تہہ خانے میں ڈال دیا تھا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں مزید اس حویلی میں رہوں تو کوشش کیجیے گا کہ آئندہ مجھے مخاطب نہ کریں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے خود سے نفرت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اردشیر کے یہ لفظ ادا کرتا وہاں رکا نہیں تھا۔ سمارا نے بھیگی آنکھیں صاف کرتے اللہ بخش مکسی کی طرف دیکھا تھا، جن کا سارا غرور اور اکڑ مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اس ضم میں جیتے تھے کہ اپنے آگے سر اٹھانے والی اپنی بہو کو اس کے بیٹے سے دور کر کے وہ عورتوں کے آگے اس کا عبرتناک انجام پیش کر چکے ہیں، آج وہ خود اس جگہ پہنچ چکے تھے کہ دوسرے لوگ ان کے انجام سے سبق سیکھنے لگے تھے۔ بی بی سائیں، وہ حیدر سائیں آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ نگار نیہا اور باقی خواتین کے ساتھ بیٹھی نکاح کے لیے اس کی جولی سلیکٹ کرنے میں مدد کر رہی تھی، جب حیدر کے یوں سب کے سامنے بلانے پر وہ جھمتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ دیکھیں نا اماں سائیں، ادا سائیں کے نام پر بھابھی کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ نیہا اس کے سرخ چہرے پر چوٹ کرتے بولی تھی، بدلے گا کیوں نہیں؟ میرا بیٹا اتنا پیار جو کرتا ہے میری بہو سے،
आमना बेगम के लहजे में दोनों के लिए मोहब्बत थी। निगार इन सबकी शौक निगाहें अपने ऊपर उठते देखकर जल्दी से वहां से निकल गई थी। हवेली की खूबसूरत से लॉन में हैदर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। मुलाजमा की निशानदेही पर वो खूबसूरती से सजे लॉन से गुजरती एक तरफ लगे छोटे से गेट को अबूर करती दूसरे हिस्से में आ गई थी, जहां आगे लॉन से बड़ा और खुला मैदान नजर आ रहा था। वहां एक तरफ बने अस्तबल को देखकर निगाह ने खौफजदा होते वापस पलटना चाहा था, जब अचानक उसे अपने कानों में घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई दी थी। निगाह ने पलट कर पीछे देखा था, तब तक हैदर घोड़े पर सवार उसके करीब आ चुका था। घुड़सवारी करेंगी मेरे साथ? हैदर की बात सुनते उसने खौफजदा होते वहां से जाना चाहा था, मगर हैदर ने ऐसा कोई भी मौका दिए बगैर नीचे झुककर उसे किसी गुड़िया की तरह कंधों से थाम कर ऊपर उठाते अपने आगे बिठा चुका था। निगाह ने शदीद खौफ के आलम में नीचे मारते उसे ऐसा करने से पंजे मारते उसे ऐसा करने से बाज रखा था, मगर हैदर उसकी एक भी सुने बगैर उसे अपने सीने से लगाए घोड़ा फुल स्पीड से दौड़ा कर हवेली से बाहर निकल आया था। निगाह का रुख हैदर की जानिब था, जो गिर जाने के खौफ से हैदर के दोनों बाजुओं को जकड़े उसके साथ बिल्कुल चिमट गई थी। मुझे बचपन से घुड़सवारी बहुत पसंद है, मगर आज के इस सफ़र के बाद ये मेरी पसंदीदा सवारी बन चुकी है। हैदर उसकी हालत से महफूज होते उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था, साईं क्या कर रहे हैं आप? हम गिर जाएंगे, आगे देख कर चलाएं। निगार उसके होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती उसे बाज रखने का बोली थी, जबकि इस कंडीशन में भी उसका यूं शर्माना लजाना देखकर हैदर दिल जान से उस पर फिदा हुआ था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि पहले यूनिवर्सिटी और फिर ऑफिस में इतनी मॉडर्न और कॉन्फिडेंस लड़कियों के बीच रहते उसे मोहब्बत आखिर में निगार जैसी मासूम शर्मीली सी ढकी छुपी रहने वाली मशरकी लड़की से होगी, और वो भी इतनी शदीद मोहब्बत। मैं घोड़े की रफ्तार मजीद तेज करने लगा हूँ, आप मजीद मेरे करीब आ जाए, ऐसा ना हो आप गिर जाए। हैदर को दोनों के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला भी गवारा नहीं था। इस वक्त निगाह जो उसे इनकार करने वाली थी उसके एकदम रफ्तार बढ़ाने पर घबरा कर उसके सीने से आ लगी थी। उसकी कमर के गिर्द बाजू हाल करते निगार उसके बेहद करीब थी, अब इतनी ही करीब जितना वो उसे देखने का ख्वाहिशमंद था। आगे कुछ सुनसान रास्तों पर आते हैदर ने घोड़ी की रफ्तार बहुत कम कर दी थी और झुककर अपने सीने से लगी निगार को देखा था, जो बामुश्किल अपना दुपट्टा थामे सर से उतरने से रोके हुए थी। रफ्तार आहिस्ता होने पर वो फौरन हैदर से दूर हुई थी, जब बेध्यानी में वो एक तरफ स्लिप होती मुंह के बल घोड़े से नीचे गिरने को थी, जब हैदर ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेते उसे अपने करीब खींच लिया था। क्यों इतनी कोशिश करती हो मुझसे दूर होने की, जब जानती हो कि ऐसा किसी कीमत पर मुमकिन नहीं है? हैदर से अपनी बाहों में कैद करता घोड़े से नीचे उतर आया था। मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, आप ही मुझसे दूर हो रहे हैं। निगाह ने उसके बाहों से आज़ाद करने पर हर करने पर चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे आटते कहा, जबकि हैदर उसके मुंह से निकलने वाला शिकवा सुनकर खुशखबर हैरत में मुतलबा हुआ था। मतलब उसकी चंद दिनों की दूरी काम दिखा गई थी, उसकी बीवी उसे मिस कर रही थी। मैं भला इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? इस दिल की धड़कनें रुक जाएंगी अगर आपसे दूर हुआ तो। हैदर की बात पर निगाह ने तड़प कर उसकी जानिब देखा था। साईं आप बस थोड़ी सी देर लगी थी और निगार की आंखों से आंसू की झड़ी रवा हो चुकी थी। अरे साईं की जान, आप रो क्यों रही हैं? हैदर उसके रोने पर परेशान होता उसे अपने साथ करीब कर गया था। आप नाराज हैं मुझसे? निगार आंसू बहाती उसे मनाने के बजाय उल्टा उससे शिकवा कर गई थी। हम बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। इतनी मुश्किल से तो पाया है आपको, बहुत कीमती है आप मेरे लिए। हैदर उसे अपनी बाहों में भीगती मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था, जबकि उसकी गर्म सांसों की तपिश अपने कान की लू पर महसूस करती निगाह खुद में सिमट कर रह गई थी। हमीद खबरदार, जो तुमने मेरे पोते को जरा सी भी खराश भी पहुंचाई तो तुम्हें पहचाने जाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। अलापक मक्सी ने हमीद मक्सी को सख्ती से वार्न करते अपने नापाक इरादों से बाज रखना चाहा था। आपके उस पोते और उसकी बीवी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी हवेली में कदम नहीं रख सकता। 2 टके के लोगों से पनाह लेने पर मजबूर हूँ। उस
سب کی ذمہ دار وہ لڑکی ہے، اسے تو میں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے پوتے کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ اپنی بیوی کے نقش قدم پر چلنے والا اپنی لاڈلی بیوی کا حشر دیکھ کر خود ہی پاگل ہو جائے گا۔ حمید میکسی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سمارا اس کے سامنے ہو اور وہ سمارا کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ تم اسے بھی کچھ نہیں کہو گے، وہ میرے پوتے کی زندگی ہے، جتنا میں نے خود غصب بننا تھا میں بن چکا۔ اب میں اپنے پوتے کی خوشیوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گا، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ علابہ میکسی کے ہر انداز میں اردشیر کے لیے محبت ٹپک رہی تھی۔ آپ اس 2 ٹکی کی لڑکی کی خاطر میرے خلاف جائیں گے؟ حمید میکسی کا زم اب نہیں ٹوٹا تھا۔ ہاں، وقت پڑنے پر میں ایسا کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اللہ بخش اپنے اب تک کے کیے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے تو ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر سے جنازے اٹھنے کا انتظار کیجیے گا۔ بہت جلد آپ کو آپ کی دونوں بہوؤں کے جنازوں کو کندھا دینا پڑے گا اور شاید پوتے کے جنازے کو بھی۔ اللہ بخش میکسی کی بات پر حمید میکسی شدید غصے سے پاگل ہوتا فون بند کر گیا تھا۔ اللہ بخش میکسی نے دوبارہ فون کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر اب فون بند ہو چکا تھا۔ اردشیر کی سیکورٹی مزید بڑھا دو اور جتنی جلدی ہو سکے اس امید کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو اس سے پہلے کہ وہ مزید تباہی مچائے۔ اللہ بخش میکسی اپنے آدمی کو ہدایت کرتے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلنے لگے تھے۔ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اردشیر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اردشیر کو کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر اس کے قریب آئی تھی، جو اس وقت کلف لگے سفید ڈریس کے اوپر سیاہ شال اوڑھے روایتی ڈیروں کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں کا سرد پن بھی بالکل وڈیروں جیسا تھا۔ سمارا کو اس پر اس سے خوف محسوس ہوا تھا، اسی لیے اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کتنا بڑا خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ ہمارے ہاں بیویاں شوہروں سے ایسے سوال نہیں کرتی۔ اردشیر کے حلیے کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی مخصوص وڈیروں جیسا ہوا تھا۔ سمارا نے اس کے رونڈ انداز پر آنکھیں پاڑے سے گھورا تھا۔ میرے ساتھ زیادہ وڈیرا بننے کی کوشش مت کریں، میں آپ کا سارا وڈیرا پن نکال دوں گی، باہر جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سمارا اس کے مقابلے آتی کمر پر ہاتھ باندھ کر اس سے بھی زیادہ کڑے تیور لیے بولی تھی۔ اچھا جی، یہ تو آ جاؤ، دکھا دو کتنا دم ہے تم میں، اس وڈیرے سے ٹکرا پاؤ گی؟ اردشیر نے اسے بال بناتے چھیڑا تھا، انداز اس کا مذاق اڑاتا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے چیلنج مت کریں، پچھتائیں گے۔ سمارا نے اسے باز رکھنا چاہا تھا۔ میں چیلنج بھی کر رہا ہوں اور یہ چیلنج ہار کر پچھتانے کا خواہشمند بھی ہوں۔ اردشیر نے اس کی چٹیا کو ہاتھ پر لپیٹتے اسے خود سے قریب کھینچا تھا۔ نگاہیں اس کے لپسٹک سے سجے دلکش لبوں سے بار بار الجھتی اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی چٹیا کو ہلکے ہلکے جھٹکے دینے پر وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ سوچ لے۔ اسمارا اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے آنکھوں میں شرارت لیے ہولے سے مسکرائی تھی۔ سوچ لیا۔ اردشیر اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے خود سے قریب کر گیا تھا۔ جب سمارا اس کے سہارے ایڑیوں کے بل اوپر ہوتی اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتی چلی گئی تھی۔ اردشیر کو اس کی جانب سے اس عنایت کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اس وقت جس کام کے لیے جا رہا تھا، اس محبت بھرے خدا حافظ کی اسے شدت ضرورت تھی۔ ماتھے، گالوں، تھوڑی اور گردن سے ہوتے سمارا پیچھے ہٹی تھی، جہاں بنے اس کے ہونٹ کے نشان اس کے چیلنج پورا کرنے کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اردشیر کے منہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ اتنی دلیری تو دکھا چکی تھی مگر اب اردشیر کی جانب سے خطرہ محسوس کرتے اس نے لہستے وجود کے ساتھ جلدی سے اس سے دور ہونا چاہا تھا مگر شیر کے پنجرے میں جا کر اسے للکار چکی تھی۔ اب بچ پانا ناممکن تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے فرار ہونے کی، پہلے اپنے چیلنج پورا کرنے کا انعام تو لیتی جاؤ۔ اردشیر بار پوری کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکتا اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھا گیا تھا۔ سمارا اس کے ساتھ لگی اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی۔ اردشیر کی جان لیوا قربت اسے ہمیشہ اپنا ہوش بھلا دیتی تھی۔ تھینکس۔ اردشیر نے اپنے سینے سے لگی اپنی متحد جان کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تھا، جو اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجتے وہاں پر بھی اپنا اثار چھوڑ چکی تھی۔ آئی لو یو۔ سمارا نے اس کے کان کے قریب دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ اس کا انجانے کیوں دل اس وقت بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ
اردشیر اس سے دور جائے۔ لو یو ٹو مائی لو۔ اردشیر اس کا خوف سمجھتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابلے کھڑا کر گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں اپنے بابا کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانے، چاہے وہاں کچھ بھی ہو جائے۔ تم حویلی سے باہر نہیں جاؤ گی، کسی بھی قیمت پر حویلی سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ حمید مکسی کے گھٹیا پن سے میں اب بہت اچھی طرح سے واقف ہو چکا ہوں۔ وہ مجھے کمزور کرنے کے لیے تمہیں بیچ میں لانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اردشیر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اسے ہدایت دیتے بولا تھا، جس پر اسمارا نیم ہوتی آنکھوں کے ساتھ صحابت میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ نگہت ماما کو بھی استعمال کر سکتا ہے آپ کو کمزور کرنے کے لیے، اور ماما کے پاس تو میری جتنی سکیورٹی بھی نہیں ہے۔ اسمارا کو بے اختیار نگہت بیگم کا خیال آیا تھا۔ وہ بالکل سیف ہے اور انہوں نے مجھ سے پرامس کیا ہے کہ وہ میری بات مانے گی۔ مجھے ڈر صرف اپنی جذباتی بیوی کا ہے۔ اردشیر کی بات پر اسمارا نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ ماما سے مل چکے ہیں؟ آپ دونوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اسمارا خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی، وہ یہ مناظر مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، ان کی سیکورٹی کے تحت میں ان سے نہیں ملا تھا ابھی، مگر انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے ساتھ اس حویلی میں اپنے اصل مقام پر ہوگی۔ اردشیر پورے یقین سے بولتا اسمارا کے دل و دماغ کو پرسکون کر گیا تھا۔ آپ ایسے جائیں گے؟ اسمارا اسے لپسٹک کے نشان کے ساتھ باہر جاتا دیکھ کر جلدی سے اس کے قریب آئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اردشیر لپسٹک کے نشان دیکھ کر بھی دیکھا کرتے ہوئے بولا۔ وہ آپ کے چہرے پر لپسٹک؟ اسمارا اس کی شوخی سمجھتے اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ایسے ہی چلا جاؤ؟ اردشیر نے اس کا گلابی چہرہ پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں۔ اسمارا نفی میں سر ہلاتی اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اردشیر اس کا چہرہ نگاہوں کے راستے دل میں اتارتا روم سے نکل گیا تھا۔ کل نیہا کا نکاح تھا، جس کی وجہ سے پوری خان حویلی کو نہ صرف برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، بلکہ صبح سے ینگ پارٹی نے پوری حویلی میں ادھم مچا رکھا تھا۔ نکاح کے لیے سب بہت نیا تھا۔ ان کی حویلی میں ایسا اہتمام صرف بیٹوں کی شادیوں میں ہی کیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو یا تو ونی میں قربان کر دیا جاتا تھا یا ساری عمر حویلی کی قید تنہائی قسمت میں لکھ دی جاتی تھی۔ وہ اب تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ ان کی حویلی اور گاؤں کی طرح سندھ کے باقی علاقوں میں رہنے والی عورتیں بھی اسی فرسودہ نظام کی ستائی ہوئی ہیں، مگر خان حویلی والوں نے تو اس کی ہر سوچ کی نفی کر دی تھی۔ یہاں نہ تو عورتوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے لیے حویلی سے باہر قدم نکالنا حرام تھا۔ وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کہیں بھی آ جا سکتی تھی۔ نگار کو حیدر کی زندگی میں شامل ہو کر زندگی کے اصل حسن کا اندازہ ہوا تھا۔ اس ایک شخص کے آ جانے سے اس کی زندگی جنت بن چکی تھی۔ خان حویلی میں اسے ہر شخص سے بے پناہ عزت، محبت اور احترام ملا تھا۔ وہ اس گھر کے ہر فرد کی دل سے مشکور تھی جس نے اس جیسی عام سی لڑکی کو کھلے دل سے اپنایا تھا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ روم میں جمع تھے اور سب کا آج رات جگہ کا پورا پلان تھا۔ حیدر بھی ابھی کچھ دیر پہلے حویلی واپس لوٹا تھا اور اب ان سب کے درمیان اپنی بیوی کو ناپاک اور متلاشی نگاہوں سے چاروں اور تلاشنے لگا تھا۔ یہ تم سب جنگلی یہاں جمع ہو، میری معصوم بیوی کو کہاں غائب کر دیا ہے؟ حیدر پوچھے بغیر رہ نہیں پایا تھا، جبکہ وہ سب جو پہلے ہی اس کی بے چینی نوٹ کر چکے تھے اس کے پوچھنے پر مسکرا دیے تھے۔ بھابی ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھیر بنا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ بھابی اتنی اچھی کوکنگ کر لیتی ہیں اور آپ نے بتایا ہی نہیں؟ کھانے کی شوقین حمزہ نے حیدر کو جواب دیتے کہا تھا، جب جواباً اس کی خونخوار تیور ملاحظہ کرتے اس کی زبان کو وہیں بریک لگی تھی۔ واٹ، تم لوگوں نے اتنے لوگوں کی کھیر بنانے اسے اکیلے کچن میں لگا رکھا ہے؟ حیدر ان سب کو ڈانٹتا کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ میری گنہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ داسائی کچن کی طرف جا رہے ہیں، انہیں کچن کا راستہ پتہ بھی ہے یا نہیں؟ سبا نے آنکھیں ملتے شدید حیرت کا اظہار کرتے کہا تھا، جبکہ باقی سب بھی حیدر کی نگار کے لیے اتنی محبت دیکھ کر مسکرائے بنا نہیں رہ پائے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ٹیڑھے ترین بردر کو اس سادہ لو سی لڑکی نے بدل کر رکھ دیا تھا۔
حیدر جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، سامنے کا مناظر اس کے چہرے پر دل فریب مسکان بکھیر گیا تھا۔ نگار دوپٹے کو کمر پر باندھے چولہے کے سامنے کھڑی پوری توجہ کے ساتھ کھیر بنانے میں مصروف تھی۔ کیا میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ حیدر کی اچانک ابھرتی آواز پر نگار کے ہاتھ سے بادام کا پیالہ چھوٹ کر زمین بوست ہوا تھا اور اس کے اتنی دیر لگا کر کوٹے سارے بادام فرش پر بکھر گئے تھے۔ آپ یہاں؟ نگار نے روانسی صورت بنا کر حیدر کی جانب دیکھا تھا۔ او آئی ایم سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حیدر کو اس کی محنت ضائع ہوتے دیکھ کر افسوس ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ کر لیتی ہوں۔ نگار کو اسے شرمندہ دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں مدد کروا دیتا ہوں۔ حیدر آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے بادام کا پیکٹ لیتے ہوئے بولا، سائیں آپ کیسے؟ میں خود کر لوں گی۔ نگار نے اس کی بات پر اسے ایسے دیکھا تھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ اوکے، تو پھر مل کر لیتے ہیں۔ حیدر اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہوئے اس کے قریب آ کر اس کو پیچھے سے اپنے ہارس میں لیتے بادام پیسنے میں اس کی مدد کرتا اس کی جان مزید مشکل میں ڈال گیا تھا۔ حیدر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ کسی کے آ جانے کے خوف سے نگار کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ دل کی دھڑکنوں کا شور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ حیدر اس کے بالوں سے اٹھتی مہک کو سانسوں میں اتارتا اس وقت اپنی زندگی کے سب سے خوشگوار ترین لمحے جی رہا تھا۔ سائیں ہو گیا ہے؟ نگار نے کب سے وہ پسے چکے بادام کی حالت دیکھتے خود ہی حیدر کو مخاطب کر کے ہوش دلایا تھا، جس کے جواب میں حیدر اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ میرا تو نہیں ہوا ابھی۔ حیدر کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اس سے دور ہونے کو، مگر پھر اس کا خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ اس کی جان خلاصی کرتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مزید کسی مدد کی ضرورت؟ حیدر سینے پر بازو باندھے اسے چھیڑتے ہوئے بولا، جب نگار نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے انکار کر دیا تھا کہ مبادا وہ پھر کہیں تیار نہ ہو جائے۔ نہیں صحیح، میں کر لوں گی۔ نگار کے انداز پر حیدر مسکراتا ہوا کچن سے نکل آیا تھا۔ کچھ دیر بعد نگار نے ملازمہ کے ساتھ مل کر سب کو کھیر سرو کر دی تھی، جو کھاتے ہی سب انگلیاں چاٹتے رہ گئے تھے۔ نگار کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ گھر میں بڑوں نے نگار کو پہلی بار کھانا بنانے پر رسم کے مطابق شگن پیش کیا تھا۔ حیدر نگار کو سب سے باتیں کرتے اور گھلتے ملتے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس نے بنا اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانے اتنے سال اس سے محبت کی تھی، مگر آج نگار کو یوں سب کی خوشی کا خیال رکھتے اور ہنستے مسکراتے دیکھ کر اس کا دل اپنی محبت پر نازا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں نیہا کا نکاح تھا۔ سب لوگ تیاری میں مصروف تھے۔ حیدر تیار ہو کر باقی کا ارینجمنٹ دیکھنے نیچے جا چکا تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بہن کی زندگی کی اتنی اہم ترکیب پر کوئی کمی پیشی نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ نیہا کو تیار کرنے کے لیے شہر سے بیوٹیشن کو بلایا گیا تھا، جو نیہا کے بعد آمنہ بیگم کی فرمائش پر اب نگار کو تیار کرنے لگی تھی۔ نگار کو آج پہلی بار اپنی بڑی بہو کے طور پر متعارف کروانا تھا۔ انہوں نے نگار کے لیے نیہا کے لہنگے کے جتنے کام والا نہایت ہی اسٹائلش اور بے حد خوبصورت سا لائٹ ریڈ کلر لہنگا بنوایا تھا۔ نگار نے آج تک نہ میک اپ کیا تھا اور نہ ہی اتنے بھاری ڈریس پہنے تھے۔ وہ آمنہ بیگم کو انکار کر دینا چاہتی تھی، مگر ان سب کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے جگمگاتے چہرے دیکھ کر وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ بیوٹیشن اس کی سافٹ سی سکن پر اپنی مہارت آزماتی اس کے دو آتشی حسن میں مزید نکھار بخش دیا تھا۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں فل میک اپ کے ساتھ جویلری اور گجرے پہنے وہ بالکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ آج تو ادا سائیں کی بالکل بھی خیر نہیں ہے۔ نیہا دلہن بننے ہونے کے باوجود اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ نہیں، غلط بول رہی ہو تم۔ خیر آج نگار کی نہیں ہونی حیدر ادا سائیں کے ہاتھوں۔ حیدر کے کزن کی بیوی نے بھی اپنا حصہ شامل کیا تھا۔ اچھا بس اب آپ لوگ تنگ مت کریں میری بیٹی کو۔ آمنہ بیگم نگار کو پزل ہوتا دیکھ کر اس سب کو ٹوک گئی تھی۔ انہیں اپنی شرمیلی سی نازک سی بہو کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ نیچے مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر نیہا کو بھی نیچے لے جانا تھا۔ پورا ٹائم نگار کی متلاشی نگاہیں حیدر کو ڈھونڈتی رہی تھیں، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ نگار آمنہ بیگم کے کہنے پر نیہا کو اپنے ساتھ نیچے لے جانے آئی تھی۔ جن سیڑھیاں چڑھ کر وہ نیہا کے کمرے کی جانب مڑی ہی تھی، جب اسے اس کمرے کی مختلف سمت کے تاریخ حصے میں کوئی سایہ نظر آیا تھا۔ کون ہے وہاں؟ نگار اتنی سیکیورٹی کے بیچ کسی کے اندر آنے پر بہت
बुरी तरह खौफजदा हुई थी। उसने सबको बुलाना चाहा था, जब वो स्याह शॉल में लिपटा वजूद उसकी जानिब बढ़ता, उसके लफ्ज़ अंदर ही रोक गया था। सलाम भाभी जान, कैसी हैं आप? निगार, जो बहुत मुश्किल से अपने खौफ पर काबू पाए खड़ी थी, इस शख्स की चादर चेहरे से हटाने के बाद निगार डर और खौफ के मारे अपनी चीखों का गला घोंट नहीं पाई थी। पूरी हवेली में निगार की दिलखराश चीखों ने सब के दिल दहला कर रख दिए थे। सामने खड़ा जुनैद अपना ऐसा इस्तकबाल देखकर शर्मिंदा होकर रह गया था। उसकी भाभी उसे भूल समझ रही थी। निगार की चीखें सुनते सबसे पहले हैदर ही तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा था। क्या हुआ मेरी जान, आप ठीक हो? आंखें बंद करके चीखें मारती कांपती निगार को कंधों से थामकर उसने पूछते हैदर एक कोने में खड़े जुनैद को नहीं देख पाया था। जब हैदर की मेहरबान आवाज़ सुनती ही निगार एक मिनट की देरी किए उसके सीने में समा गई थी। उसका पूरा वजूद हौले हौले कांप रहा था। हवेली के बाकी अफराद भी वहाँ घबराए से पहुँच चुके थे। वहाँ भूत भूत है। निगार उसके सीने में ही सख्ती से मुंह दिए खड़े उसने हाथ के इशारे से जुनैद की जानिब इशारा किया था, जिस पर हैदर समेत सबकी निगाहें हुनक बने हैदर जुनैद पर उठती पल भर के लिए साख्त हुई थी, मगर अगले ही लम्हे वहाँ उठता कैकों का सैलाब निगार को हैदर के सीने से सर उठाने पर मजबूर कर गया था। उसने हैरत से देखा था, सब जुनैद को देखकर मुस्कुरा रहे थे सिवाय हैदर के, जो उसे ही तक के जा रहा था। ये निगार से बोलना दुश्वार हुआ था। ये सच है, जुनैद जिंदा है। इस पर हमला ज़रूर हुआ था, मगर अल्लाह का शुक्र है वो बाल बाल बच गया था। हैदर बोल रहा था जबकि निगार बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया था। बाकी सब भी अब माहौल की संगीनी को देखकर संजीदा हो चुके थे। आप सब ने इतना बड़ा झूठ बोला, मैं इतना वक्त इतनी अजियत में रही, आपने अच्छा नहीं किया सही। निगार आंखों में आंसू भरे दुख से बोलती जुनैद हैदर को बेचैन कर गई थी। बाकी सब फिक्रमंदी से मामले को बिगड़ता देख रहे थे। किसी ने इस हवाले से तो सोचा ही नहीं था कि इंकशाफ के बाद निगार का रिएक्शन क्या क्या होगा, उसे किस कदर बुरा लग सकता है। निगार मेरी बात, हैदर ने उसे कुछ कहना चाहा था, मगर निगार नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से निकलती चली गई थी। तुम बताकर टपक नहीं सकते थे, मेरी बीवी को इतना नाराज़ कर दिया। हैदर जुनैद की जाने मुड़ते से घूरते हुए बोला था। अदा साईं, आई एम सॉरी, मैं तो सरप्राइज़ देने आया था, भाभी ने मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। क्या उनकी हवेली में भूत इतने हैंडसम होते हैं? जुनैद खुद को भूत कहे जाने पर अभी तक शौक में था। तुम्हारा इलाज ही यही है। हैदर उस और घूरते हुए बोलता है निगार के पीछे चला गया था, जबकि बाकी सब जुनैद को देखते अपनी है कंट्रोल की हंसी इसकी जानिब उछालते इसका रिकॉर्ड लगाने लगे थे। अर्धशेर हवेली से जा चुका था, जिसके बाद स्मारा को किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। जो कभी परेशानी से टहलने लग जाती तो कभी इस्तराब की कैफियत में बैठे अर्धशेर की फ़ोन का इंतज़ार करने लग जाती। उसे अनजाने क्यों बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। कुछ गलत होने के एहसास से उसका दिल बैठा जा रहा था। वो अर्धशेर को कई बार फ़ोन मिला चुकी थी, जो बंद देखकर वो मज़ीद ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो रही थी। मैं प्लीज़ अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। थोड़ा सा खाना खा लें, कब से खुद को हलकान कर रखा है। सलमा खाना उसके करीब लेकर आती फिक्रमंदी से बोली थी। वो देख रही थी कि स्मारा की हालत कितनी ख़राब थी। अर्धशेर के ख़तरे में होने के ख्याल से उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। सलमा उसके करीब खाना रख कर पलटी ही थी जब सकीना चेहरे पर परेशानी के तासरात सजाए स्मारा के करीब आई थी। क्या हुआ सकीना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है? स्मारा किसी अनहोनी के ख्याल से अपनी जगह से उठती उसके पास आई थी। बीबी साईं, वो सकीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए स्मारा को। जल्दी बोलो सकीना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। स्मारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब इसी लम्हे सकीना का फ़ोन दोबारा बज उठा था। स्मारा ने जल्दी से उसके हाथ से मोबाइल लेते ऑन करते कान से लगाया था। जी तो वरयानी साहबा, कैसी हैं आप? मुझे तो लगा था कि बहुत मोहब्बत करती हैं आप अपने वडेरे साईं से, मगर इन्हें मनने के लिए अकेला भेज दिया। ये कैसी मोहब्बत है आपकी? चले, शौहर से तो ऐसी मतलब की मोहब्बत की भी जा सकती है, मगर माँ बाप इनसे तो हर इंसान को सच्चा
सच्ची मोहब्बत होती है ना। हमीद मैक्सी अर्दशेर की मुलाजमा को ब्लैकमेल होता देख कर अब अपना अगला दांव खेल रहा था, मगर वो जैसे जैसे बोल रहा था स्मारक को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। इस बकवास का क्या मतलब है? स्मारा का दिल चाह रहा था कि फ़ोन बंद कर दे। वो समझ गई थी कि हमीद मक्सी अर्धशेर तक नहीं पहुंच पाया, तो वो अपना दूसरा हरबा इस्तेमाल कर रहा है। स्मारा को अपने कब्जे में लेकर वो अर्धशेर को कमज़ोर करना चाहता था। मतलब ये कि आपके शौहर नामुराद सिर्फ आपकी और अपनी माँ की सिक्योरिटी में हलकान होते अपने ससुराल को तो भूल ही गए। वो लोग इस वक्त मेरे मेहमान बन चुके हैं। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप और तुम्हारी दो जवान खूबसूरत बहनें मेरे कब्जे में हैं। अगर इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो अभी इसी वक्त हवेली से निकलकर मेरी बताई हुई जगह पर चली आओ। ऐसा ना हो अपने शौहर पर इतना कॉन्फिडेंट हो तुम्हें ले डूबे और तुम्हें अपने माँ बाप और बहनों की जिंदगियों से हाथ धोना पड़े। और एक आखिरी बात, मेरी खबरी तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। अगर अर्धशेर से रब्ता करने की कोशिश भी की तो तुम्हारी माँ का भेजा उड़ाने में मुझे 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। फ़ोन बंद हो चुका था, मगर स्मारा सह सह करते दिमाग के साथ अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पाई थी। उसके करीब खड़ी सलमा भी सब कुछ सुन चुकी थी, जबकि वहाँ मौजूद सकीना ज़िंदगी में पहली बार अर्धशेर से गद्दारी करने पर नदामत से सर झुकाए खड़ी थी। अर्धशेर ने उन सबको ऐसा कुछ भी करने से सख्ती से मना कर रखा था। वो हमीद मक्सी की ज़हनियत से अच्छी तरह वाकिफ था, मगर सकीना आज पहली बार अपने मालिक की हक़-ओ-मदुल्ली करते उसे धोखा दे गई थी, क्योंकि उस वक्त उसका इकलौता बेटा हमीद मक्सी के कब्जे में था, जिसने उसे साफ तौर पर धमकी दी थी कि अगर उसने बात ना मानी तो वो उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बीबी साईं मुझे माफ़ कर दें, वडेरा साईं के मना करने के बावजूद मैंने ऐसा किया है। मैं मजबूर थी बीबी साईं, आप उसकी बात मत माने। ये बहुत घटिया इंसान है। आप चाहें तो वडेरा साईं से रब्ता कर सकती हैं, मैं उसे नहीं बताऊंगी। सकीना इस वक्त शदीद अजियत के ज़ेर असर थी। एक तरफ बेटा था तो दूसरी तरफ बहुत ही ख्याल रखने वाला मेहरबान वडेरा, जिसने आज तक न जाने कितनी बार उनकी मदद की थी, उनके बेटे का इलाज करवाया था, उनको फाकों से बचाकर अपने पास नौकरी दी थी, और आज वो ना चाहते हुए भी अपने पैरों तले सारे एहसान रोन गई थी। स्मारा सकीना की हालत समझते उसे कुछ नहीं कहा था, मगर उस वक्त उसकी अपनी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। वो कई बार अर्धशेर का नंबर मिला चुकी थी, मगर अर्धशेर का कोई अता पता नहीं था। मैं इन चारों की ज़िंदगी पर कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ हमीद मक्सी अर्धशेर से भी ज़्यादा मुझसे नफरत करता है। वो मुझे जान से मारना चाहता है, मगर मेरे मरने से अर्धशेर और मेरे घर वाले महफूज रहते हैं तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। स्मारा अर्धशेर की स्याह शाल उठाकर अपने गिर्द अच्छे से लपेटती सकीना को खुफिया रास्ते खुलवाने का इशारा करती वहाँ से निकल गई थी। साईं मदद करें, साईं खुदा के लिए मदद करें। स्मारा बीबी जान की जान को ख़तरा है, वो अभी अभी निकली है। हमीद साईं इन्हें मार देंगे। अल्लाह बख्श मक्सी जो कि अर्धशेर के पीछे जाने के लिए कमरे से निकले थे, सकीना के यूं आकर पैर पड़ने पर इनके कदम ज़मीन में जकड़े जा चुके थे। क्या बोल रही हो तुम? अर्धशेर की बीवी तो हवेली में ही थी ना, फिर कहाँ और क्यों गई वो? अल्लाह बख्श मक्सी अभी परेशान होते हुए बोले थे। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो अर्धशेर उससे मजीद दूर हो जाता। इन्हें किसी भी कीमत पर स्मारा को बचाना था। साहबे जल्दी से गाड़ी निकालो, हम अर्धशेर की बीवी को कुछ नहीं होने दे सकते। अल्लाह बख्श मक्सी अर्धशेर को फ़ोन मिलाने के साथ साथ गाड़ी में बैठते स्मारा के पीछे निकल चुके थे। अर्धशेर ने हर तरफ अपने बंदे फैला दिए थे। वो किसी भी वक्त कीमत पर आज हमीद मक्सी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो इस वक्त जिस गांव में मौजूद था वहाँ सिग्नल्स ना होने की वजह से स्मारा को लेकर उसकी बेचैनी मजीद बढ़ गई थी, मगर इस वक्त वो पूरी तरह हमीद मक्सी पर फोकस किए उसे आज किसी सूरत बख्शने का इरादा नहीं रखता था। साईं हमीद मक्सी का पता चल गया है, वो वहाँ उस कोठी में छुपा हुआ है। गुलजेर के आकर बताने पर अर्धशेर और बाकी सब गाड़ियों में बैठते उस कोठी की जानिब बढ़ गए थे, जिसके आसपास कोई और घर मौजूद ना होने की वजह से वो आसानी से उसे पकड़ सकते थे। अर्धशेर ने अपने कुछ आदमियों को इर्द गिर्द बने मिट्टी के टीलों के पीछे छुपने का हुक्म दिया था। वो जानता था कि हमीद मक्सी भी खुद को बचाने के लिए पूरी तरह हाथ पैर मारेगा। वो लोग अभी कोठी से कुछ थोड़ी दूर ही थे जब उस घर के पिछले हिस्से से दो गाड़ियां फुल स्पीड में गिर्द उतारती बाहर निकली थी। हमीद मक्सी को अर्धशेर की खुद तक पहुंच जाने की खबर मिल चुकी थी, मगर वो स्मारा के
پہنچنے سے پہلے اس کے مقابل نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اردشیر جتنے غصے میں ہے اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے اوپر پہنچا دے گا، مگر اردشیر کے وہاں چھپے گارڈز نے حمید مکسی کی گاڑیوں کے ٹائرز پر فائر کرتے انہیں مزید آگے نہیں جانے دیا تھا۔ گاڑیاں وہیں ریت میں پھنس گئی تھیں اور کچھ لمحوں کے بعد اردشیر کی 5 گاڑیوں نے حمید مکسی کو گھیر لیا تھا۔ اللہ بخشی مکسی اس کے اردشیر کے خلاف ارادے جان کر پہلے ہی اس سے اپنے گارڈز لے چکے تھے، اس لیے حمید مکسی اردشیر کے گارڈز کا مقابلہ کرنا بے وقوفی گردانتے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ اب بس اردشیر کا مزید تھوڑا سا ٹائم ضائع کر کے اسمارا کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرنا تھا۔ تو آخرکار تم نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ حمید مکسی کا تکبر ابھی بھی قائم تھا۔ موت کے دہانے پر پہنچ کر بھی اس شخص کے چہرے پر کوئی شرمندگی اور احساس گناہ نہیں تھا۔ اردشیر اس کی مکرودہ صورت دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اس کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہنستے مسکراتے چہرے گھومنے لگے تھے جنہیں اس شخص نے برباد کر دیا تھا۔ اردشیر حمید مکسی پر گھوسے اور مکوں کی برسات کرتا اس کا حال بے حال کر گیا تھا۔ حمید مکسی اس کے کثری وجود کے وار کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کا چہرہ لہولہان ہو چکا تھا۔ کسی نے بھی اردشیر کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب کچھ دیر بعد وہاں آتی گاڑی کو دیکھ کر اردشیر سمیت باقی سب بھی اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ حمید مکسی کے زخمی چہرے پر آتی مسکراہٹ اردشیر کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلانے لگی تھی۔ کیا ہوا وڈیرا سائیں؟ لگتا ہے بہت ہلکے میں لے رہے تھے آپ مجھے۔ حمید مکسی خود کو اردشیر سے آزاد کرواتا اس کا دھیان گاڑی کی جانب دلوا گیا تھا، جس کا دروازہ کھلتا دیکھ کر اردشیر کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی زندگی حمید مکسی کے آدمی کے بندوق کے نوک پر تھی۔ اردشیر ساکھ ہوتا نگاہوں سے اپنی شال میں لپٹی کھڑی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کے سر پر رکھی بندوق اس کا خون کھولا گئی تھی۔ حمید مکسی بہت اچھے سے اسے سمجھا چکا تھا کہ یہی ایک شے اسے کمزور کر سکتی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو یہاں لانے کی؟ اردشیر بندوق نکال کر اس کی کمپٹی پر رکھتے دھاڑا تھا۔ اس کی قہر بساتی نگاہ اسمارا پر بھی اٹھ رہی تھی، جس نے آج بھی اس کی بات نہ مان کر اس پر اعتبار نہیں کیا تھا اور خود اتنی بڑی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ جب اسمارا بھی سامنے کے حالات دیکھتی شدید شوق میں مطلبہ ہوئی تھی۔ وہاں اس کے پیرنٹس کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا سارا معاملہ سمجھنے میں، اور وہ اپنی بے وقوفی پر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اردشیر کی لال ہوتی آنکھوں سے اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کا پتھریلا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس پر کس قدر غصہ ہے۔ اپنے آدمیوں کو یہاں سے ہٹا دو اور ہتھیار پھینک کر خود کو میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہاری بیوی کا کام تمام کرنے میں میرے بندے کو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حمید مکسی نے اردشیر کا سفید پڑتا رنگ دیکھ کر اس کی حالت سے خطا اٹھاتے کہا تھا، میں نے پہلے دن سے سمجھایا تھا تمہیں عورت ایک فتنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اردشیر مکسی دیکھو کیسے ایک لمحے میں اس لڑکی نے تمہیں جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حمید مکسی کی بکواس پر دھیان دیے بغیر اردشیر نے اپنے آدمی کو اشارے سے گاڑیاں پیچھے لے جانے کو کہا تھا۔ اسمارا کا دل چاہا تھا پاس کھڑے شخص سے خود ہی بندوق چھین کر خود کو ختم کر لے۔ اسے اردشیر نے کتنا سمجھایا تھا، بار بار منع کیا تھا، مگر وہ اپنے جذباتی پن میں اپنے ساتھ ساتھ اردشیر کو بھی خطرے میں جھونک گئی تھی، اور شاید نگہت بیگم کو بھی۔ اردشیر نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ یہ شخص مجھے کسی حال میں زندہ نہیں چھوڑے گا اور آپ کے ایسا کرنے پر آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پلیز اردشیر، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اسمارا اردشیر کو حمید مکسی کی بات ماننے سے منع کرتی ہوئی بولی تھی، مگر اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر اردشیر اپنے گارڈز کو وہاں سے ہٹا چکا تھا۔ اسمارا کا دل آنے والے خطرے کا سوچ کر ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ اردشیر کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور اردشیر اس کی خاطر بنا ایک پل کے لیے بھی سوچے خود کو خطرے میں ڈال چکا تھا۔ اب ہم دونوں تمہارے قید میں ہیں، میری بیوی کو میرے پاس آنے دو۔ اس نے اپنی گن بھی حمید مکسی کے ہاتھ میں دیتے خون آشم نگاہوں سے اسمارا پر گن تانے شخص کو دیکھا تھا۔ حمید مکسی ساری سچویشن اپنے کنٹرول میں آتے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو اسی وقت گولیاں سے اڑا دے، مگر ابھی وہ اردشیر مکسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پہلے اس کے نام پر موجود ساری جائیداد اپنے نام کروانی تھی۔ اردشیر کو خالی ہاتھ سمجھ کر حمید مکسی یہی سمجھا تھا کہ وہ اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اسی لیے سر کے اشارے سے اردشیر پر گن تارنے اپنے آدمی کو اسے اسمارا کے پاس لے جانے کو کہا تھا۔
اور یہی اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ آردشیر اپنی بیوی کو اپنے مضبوط باہوں کے حارس میں لیتے پوری طرح سکون میں آ چکا تھا۔ سوری، سمارا اس کے چوڑے مضبوط سینے میں منہ چھپاتے کمزور سی آواز میں بولی تھی، اس غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اردشیر کو اس وقت سب سے زیادہ غصہ سمارا پر ہی تھا، جو خود کو خطرے میں ڈال گئی تھی۔ اس کی سرد و سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی سمارا کو اس سے مزید خوف زدہ کر گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ حمید میکسی انہیں کہنے کے ساتھ ہی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا جب اردشیر نے سب کو ذرا سی دیر کے لیے بھٹکتا دیکھ کر سمارا پر گن تانے کھڑے شخص کے پیٹ پر زوردار کک مارتا اس کی بندوق چھینتا اسے منہ کے بل نیچے گرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ باقی لوگ کچھ سمجھ پاتے، اردشیر نے اپنے ارد گرد کھڑے گارڈز پر گولیاں چلا دی تھیں۔ سمارا جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ اردشیر نے دور کھڑے گارڈ سے اسے دیکھ کر جلدی سے آگے آئے تھے، جبکہ حمید میکسی نے یہ سب ہوتا دیکھ کر بنا سوچے سمجھے اردشیر کے ساتھ لگی کھڑی سمارا پر گولی چلا دی تھی۔ اردشیر جلدی سے سمارا تک پہنچا تھا، مگر اس سے پہلے ہی گولی سمارا کے وجود میں پھونس ہوتی اسے ہوش و خراج سے بیگانہ کر گئی تھی۔ اردشیر نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو اپنی گرفت میں لیتے حمید میکسی پر گولی چلانی چاہی تھی، مگر اس کے پستول میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اردشیر سمارا کے آگے جھکا اسے پروٹیکٹ کرنے لگا تھا، اس سے پہلے کہ حمید میکسی گاڑی کے پیچھے سے نکلتا اردشیر پر گولیاں چلاتا۔ وہاں آتے اللہ بخش میکسی نے اس پر فائر کھول دیے تھے۔ حمید میکسی نے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اردشیر نے بھی پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا، جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ حمید میکسی کے بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔